खुदावंद अपने जी उठने के बाद तकरीबन 40 दिन मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ लोगों के साथ खुदावंद मिलता रहा, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं द पोस्ट रेजरेक्शन मीटिंग्स ऑफ आवर लॉर्ड। हमारे खुदावंद की जो पोस्ट रेजरेक्शन है, उसके जी उठने के बाद की जो मीटिंग्स हैं, उनका जिक्र हमें अनाजीले मुकद्दस में नजर आता। इसमें से जो आज एक तीसरी मीटिंग है, यूहन्ना रसूल इसको बड़ा वाज़ेह करता है कि तीसरी दफा खुदावंद अपने जी उठने के बाद अपने शागिर्दों पर जाहिर हुआ। और ये मीटिंग्स जो है ये बड़ी ही दिलचस्प है। ये गलील की झील, जिसे तिब्रियास की झील, गनेसरत की झील भी कहा गया है, उसके साहिल पर है। और ये सुबह सवेरे एक नाश्ता है खुदावंद का अपने शागिर्दों के साथ। एक किताब मैंने पिछले दिनों में पढ़ी है, उसका टाइटल भी ये था, ब्रेकफास्ट ऑन द बीच। साहिल पर खुदावंद का नाश्ता अपने शागिर्दों के साथ। और इस ब्रेकफास्ट में जो है वो 3 बड़े अहम नकात मैं आपके साथ रखना चाहता हूं। पहला नुक्ता जो है वो ये है कि हु इज द सोर्स ऑफ आवर मिनिस्ट्री, ऑफ आवर क्रिश्चियन लाइफ। हमारी मसीही जिंदगी और मसीही खिदमत का मंबा, सोर्स कौन है, सरचश्मा कौन है, उसकी तरफ हम जो है वो तवज्जो करें। यहाँ पर हमें शागिर्दों का, और बिलखसूस जो तकरीबन कोई 7 शागिर्द हैं यहाँ पर, और उनमें से जो लीडिंग रोल है वो मुकद्दस पतरस रसूल का है। और अनाजील में उसके 3 ऐसे वाक़यात दर्ज हैं जिनको हम कहते हैं फेलियर्स हैं, उसकी नाकामी है, और वो नाकाम होते हुए हमें जो है वो दिखाई देता। यहाँ पर भी ये बड़े ही प्रोफेशनल मछेरे हैं, उन्होंने अपनी सारी जिंदगी यही काम किया है। उन्हें ये अंदाजा है कि रात के किस वक्त मछली कहाँ पर ज़्यादा मिल सकती है, और इसको वो साल हर साल से कर रहे थे। लेकिन इस मीटिंग से पहले यूहन्ना रसूल इस बात को बयान करता है कि वो बुरी तरह सारी रात वो नाकाम हो गए, फेलियर है। मछली पकड़ते रहे लेकिन कुछ उन्हें मिला नहीं, कंप्लीटली फेल्ड। और लगता है दे आर फ्रस्ट्रेटेड, थक गए हैं जाल डाल डाल कर, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया है। मायूसी है, फ्रस्ट्रेशन है जिंदगी में उनके। और इससे पहले भी लूका के अंजीली बयान के 5वें बाब में बिल्कुल इसी तरह का वाकया शागिर्दों की जिंदगी में हुआ, जब खुदावंद उनकी कश्ती में, ये बिल्कुल खुदावंद के साथ एक तरह का उनका पहला एनकाउंटर है, मुलाकात है। और खुदावंद ने कहा कि इस कश्ती को गहरे में ले चलो, और वो भी रात सारी जो है वो मछली पकड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन कुछ हाथ ना आया। और खुदावंद ने कहा कि इसको गहरे में ले चलो, खुदावंद ने कहा डालो, और उन्होंने पकड़ा। बिल्कुल यही वाकया यहाँ भी दर्ज है कि वो पकड़ने की कोशिश करते रहे लेकिन कुछ ना मिला। लेकिन फिर खुदावंद ने उनकी जो मदद की है और उनको कहा कि इसको दाहिनी तरफ जाल डालो, तो पकड़े गए, और ऐसा ही हुआ। फिर सारे ही अंजीली बयानात में पतरस रसूल का एक और फेलियर है जो हमें मिलता है कि उसने खुदावंद का 3 बार इनकार किया। लेकिन मुकद्दस लूका जो है वो 22वें बाब में जिस तरह से उस वाक़या को रिकॉर्ड करता है, हमें बयान करता है कि जब वो पहले तो वो खुदावंद के साथ मरने की कस्में खाता है कि सारे छोड़ जाए, मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन खुदावंद ने कहा नहीं, आज रात, दिस वेरी नाइट। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार तो मेरा इनकार करे। और ऐसा ही हुआ। और जब उसने किया तो हम देखते हैं कि लूका बयान करता है कि खुदावंद ने मुड़कर उसकी तरफ देखा और पतरस को जो है वो खुदावंद की बात आई। और वो क्या है?
وہ خداوند سے دور بھاگا، وہاں سے جو ہے وہ چلا گیا۔ یہ 3 ایپیسوڈز ہیں جو اس کے فیلئر کے ہیں۔ ان تینوں میں جو بڑی مماثلت ہے وہ یہ ہے کہ فیلئر تو ہے، لیکن اس کے بعد خداوند کی انٹری ہے، اور خداوند نے 2 دفعہ اس کو دیکھا کہ اس نے کہا کہ جال ڈالو تو پکڑو گے، انہوں نے پکڑا۔ لیکن لوکا کے انجیل باب کے 5ویں باب میں وہاں بھی جب فیلئر کے بعد خداوند کی پریزنس کو اس نے محسوس کرنے کا، خداوند یہاں سے تو چلا جا، کیونکہ میں بہت ہی گنہگار شخص ہوں۔ لوکا 22ویں باب میں وہ خداوند کی پریزنس سے بھاگ گیا، نکل گیا، دور چلا گیا۔ انگریزی میں اس کا جو ایکسپریشن ہے وہ یہ ہے کہ he runs away from the Lord، خداوند سے وہ دور بھاگتا ہے۔ لیکن یہاں ایسا نہیں ہے۔ وہاں پر کیا لکھا ہے؟ جب انہوں نے جو ہے وہ اس نے کہا کہ دائنی طرف جال ڈالو تو پکڑو گے، اور انہوں نے ڈالا اور مچھلیوں کی کثرت پھر کھینچ نہ سکے، اور پھر جو ہے وہ جو یوحنا رسول ہے جو اس کا پیارا شاگرد، اس نے کہا یہ تو خداوند ہے۔ تو شمعون پطرس نے سن کر خداوند کہ یہ خداوند ہے، کرتا کمر سے باندھا اور کیا کیا؟ اور جھیل میں کود پڑا۔ وہ خداوند کی طرف بھاگ رہا ہے، جا رہا ہے کہ اس سے چمٹ جائے۔ He is not running away from Jesus۔ وہ خداوند سے اب دور نہیں بھاگ رہا کہ خداوند تم میرے پاس سے چلا جا، بلکہ وہ خود جو ہے وہ خداوند کی طرف کھچا ہوا چلا جاتا ہے۔ انگریزی میں یہ لکھا ہے کہ he runs towards Jesus, not he runs away from Jesus۔ خداوند سے دور نہیں بھاگ رہا، بلکہ خداوند کی طرف وہ جا رہا ہے، اس کے چمٹ جائے، کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ he is the source۔ اور خداوند نے یوحنا کے 15ویں انجیل کے 15ویں باب میں ایک بڑا، جس کو ہم کہتے ہیں دا مونولوگ ہے، خداوند کی تعلیم ہے اپنے شاگردوں کے، لمبے لمبے خداوند کے خطبے ہیں اپنے شاگردوں کے لیے، اور اس میں کہا تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے، جو ڈالی مجھ میں قائم رہتی ہے وہی پھل لاتی ہے۔ اور اس کی جو امپلیکیشن ہمارے لیے ہے کہ ہم خدمت میں ہوں، خداوند کی جو ہے وہ زندگی اس کے ساتھ گزار رہے ہوں، تو پھر ہمیں اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ are we running away from Jesus or we running towards Jesus؟ خداوند سے پرے بھاگ رہے ہیں یا خداوند کی طرف آ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ جڑ جائیں، اس کے ساتھ جو ہے لپٹ جائیں۔ He is the source۔ اور آج جتنی بھی گریجویٹنگ کلاس ہے، او ٹی ایس کا جو مقصد ہے اس تعلیم کو فروغ دینے کا، سیکھنے کا، وہ یہی ہے کہ لوگ مسیح میں اپنی شناخت کو جانیں کہ ہم کیا ہیں، ہم کون ہیں، ہم اپنے خداوند کو پہچان سکیں، نہ اس سے دور بھاگیں بلکہ اس کی طرف بھاگ کر اس سے لپٹ جائیں، اس سے چمٹ جائیں، because he is the source۔ وہ ہماری مسیحی زندگی کا بھی سورس ہے اور ہماری مسیحی خدمت کا بھی سورس ہے۔ اور بہت دفعہ ہم اپنی خدمت میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں اپنی زندگی میں، اور ہم اس بات کو اندازہ نہیں کر رہے ہوتے کہ ہم خداوند کے کتنے قریب ہیں، وہ ہمارے کتنے قریب ہے، اس سے ہم دور بھاگ کر کہاں جائیں گے۔ اور پطرس نے ایک تجربہ پہلے کیا ہے، خداوند زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں، ہم کدھر جائیں؟ And now he understood۔ وہ خداوند کی طرف کود پڑتا ہے، اس کی طرف دوڑ جاتا ہے تاکہ اس سے لپٹ جائے، اس کو پکڑ لے۔ ٹیکسٹ میں ہمیں یہ تو نہیں کہ اس کے بعد کیا، جس طرح کودا وہ لگتا یہ ہے کہ جتنی دیر شاگرد دوسرے آ رہے ہیں اتنی دیر وہ خداوند کے ساتھ لپٹا ہی رہا ہے، کہ اب خداوند وہ جان گیا کہ he is the source۔ وہ ہماری زندگی کا، ہماری مسیحی زندگی کا منبع ہے، سرچشمہ ہے۔ اس سے جدا ہو کر، اس سے دور جا کر ہم کیا کر سکتے؟ کتنی ہم ڈگریاں حاصل کر لیں۔ اور میں یہاں پر اپنی گواہی بھی دینا چاہتا ہوں۔ جب میں اپنا پی ایچ ڈی کر رہا تھا تو بہت دفعہ اس طرح کی تعلیم کو حاصل کرتے ہوئے بہت کریٹیکل چیزوں کو
بائبل مقدس کو، اسکالرز کو پڑھتے ہوئے کبھی کبھی انسان اپنے ایمان سے تھرتھرانے لگتا ہے، کانپتا ہے، اور لگتا ہے کہ وہ اپنے ایمان میں ڈگمگا رہا ہے، ایمان کی کشتی اچکولے کھا رہی ہے، اور عجیب قسم کے خیالات ابلیس آپ کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ کیا یہ درست ہے بھی کہ نہیں، جس طرح سے لوگ کریٹیکلی اس کو دیکھتے ہیں۔ لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اور بہت دفعہ میری زندگی میں ایسے وقت آئے ان اوقات میں، لیکن دو ہی چیزوں نے مجھے سنبھالا ہے، ایک ہے مسیح کی صلیب اور اس کی قیامت، his cross and his resurrection۔ جب میری اور آپ کے ایمان کی کشتی ڈاواڈول ہو، ہم پریشان ہوں، تو پھر ہمیں خداوند کی طرف بھاگنے کی ضرورت ہے۔ اور گڈ فرائیڈے کے اوپر ہم نے اپنے خداوند کو لٹکے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے نہیں لٹکا کہ لوگ اس سے دور چلے جائیں، وہ اس لیے لٹک گیا کہ we run towards him، ہم اس کی طرف آئیں، اس کو لپٹ جائیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر شاید یہ ساری ڈگریاں، یہ سارے کورسز، ان کا کیا فائدہ؟ آج مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے۔ Where is the Lord? Where is the Jesus in my life, in my heart؟ اور ابلیس یہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے دور چلے جائیں۔ اور آج یہ ریمائنڈر ہے میرے لیے بھی، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، کہ who is the source؟ کون ہے جو ہماری زندگی کا، ہماری مسیحی زندگی کا منبع ہے؟ اور وہ میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح ہے۔ دوسرا اس ٹیکسٹ میں سے جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری خدمت کا جو کنٹریبیوشن ہے، کہ ہم جو حصہ ڈال رہے ہیں خداوند کے، اور خاص کر آج او ٹی ایس کے ٹیوٹرز اور یہ اسٹوڈنٹس جو ڈگری، ڈپلوما، سرٹیفکیٹ، ڈسائپلشپ حاصل کریں گے، وہ بھی خداوند کی کسی نہ کسی طور سے ہم خداوند کی خدمت کا حصہ ہیں۔ اگر آپ 9ویں اور 10ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پر ہمیں جو ہے وہ ملتا ہے کہ جب وہ کنارے پر آئے تو وہاں پر کیا ہے، خداوند نے کنارے پر انہوں نے کیا دیکھا؟ کوئلوں کی آگ دیکھی، اس پر مچھلی رکھی تھی، روٹی دیکھی۔ لگتا ہے جیسس پریپیئرڈ اے باربیکیو، خداوند نے ان کے لیے باربیکیو بنا کے رکھا، کولوں پر مچھلی کو بھون کر روٹی بھی تیار کی ہے۔ It's ready, the breakfast is ready۔ خداوند نے ان کے لیے ناشتہ تیار کر دیا، آؤ اور کھاؤ۔ لیکن 10ویں آیت ہمیں حیران کر دیتی ہے، ہمیں ایک سرپرائز دیتی ہے۔ 10ویں آیت میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر خداوند نے ان سے کیا کہا؟ جو مچھلیاں تم نے ابھی پکڑی ہیں ان میں سے کچھ لاؤ۔ 9ویں اور 10ویں آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ خداوند نے مچھلی تو ان کے لیے تیار کی، ان کے لیے ناشتہ تیار کیا، باربیکیو ہے، سب کچھ بھون کر رکھ دی، پھر بھی خداوند کہہ رہا ہے کہ مچھلی لاؤ۔ واٹ از دا پرپز؟ مقصد کیا ہے؟ کہ وہ کم تھی کیا تھا؟ وہ تو پرووائڈر تھا جس نے بیابان میں ہزاروں لوگوں کو آسمان سے جو ہے وہ روٹی برسا دی۔ اس کے لیے اب کون سی جو ہے وہ کمی ہے؟ اور یہ آیت جو ہے وہ مجھے اور ہماری توجہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہے کہ خداوند نے جو ہے وہ کہا کہ لاؤ۔ یقیناً وہ کوشش کر کے، محنت کر کے اس دال کو انہوں نے کھینچا ہے، اور اب خداوند جو ہے ان کے کنٹریبیوشن کو بھی ریکگنائز کرنا چاہتا ہے، ایکنالج کرنا چاہتا ہے، ویلیو کرنا چاہتا ہے کہ جو کچھ لائے وہ بھی لاؤ۔ اور یہ آیت مجھے اور آپ کو سکھاتی ہے کہ ہم کیا خداوند کے کام میں حصہ ڈال رہے ہیں، what is our contribution۔ اور شاگردوں کا یہ ہے، اور خداوند نے اس کو ویلیو کیا ہے، اس نے کہا لاؤ کچھ۔ اور یہ آج اور مجھے اور آپ کو یاد رکھنے کے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ خدمت کس طرح کی ہم کر رہے ہیں، کچھ بڑی ہم گمنامی میں، لوگ ہمیں جانتے بھی نہیں لیکن ہم خداوند کی خدمت میں مصروف ہیں۔ لیکن بہت دفعہ لوگ یہ سوچتے ہیں میں تو کوئی بڑا نون نہیں ہوں، میری خدمت کو تو لوگ جانتے نہیں ہیں، میں کوئی شاید کوئی بہت بڑا اسپیکر نہیں ہوں، میں تو کلام کا بہت بڑا مناد نہیں ہوں، میری تو کوئی پبلکلی میں کوئی سیلیبریٹی نہیں ہوں۔ اس طرح کی سوچ ابلیس ہمارے ذہن میں جو ہے وہ ڈالتا ہے، اور ہم سمجھیں میرا کیا کنٹریبیوشن ہے خداوند کی خدمت میں۔ ایسی یہ سوچ ہے جو ابلیس میرے اور آپ کے ذہن میں ڈالتا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ خداوند کی نظر میں ایسا نہیں ہے، انسان ایسا سوچ سکتے۔ خداوند میرے اور آپ کے کنٹریبیوشن کو، جو ہم نے خدمت میں حصہ ڈال رہے ہیں، خاموشی میں جیسے بھی ہیں، اس کو خداوند ویلیو کرتا ہے،
اس کو خداوند اکنالج کرتا ہے, خداوند اس کی عزت کرتا ہے. یوحنا کی انجیل کے ہی 12ویں باب میں جو کوئی میری خدمت کرتا ہے, خداوند نے یہ نہیں کہا جو کوئی بہت بڑا اسپیکر ہے, نو, جو کوئی بہت بڑے عہدے پر ہے, نہیں, جو کوئی بہت بڑی پوزیشن پر ہے, جو کوئی بہت بڑا ہے, یہ نہیں کہا کہ جو کوئی بھی ہو ایور میری خدمت کرتا ہے, باپ اس کی عزت کرتا ہے. تو اس لیے OTS کے جو ٹیوٹرز ہیں ان کو میں یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ان کی خدمت خداوند کے حضور بڑی گراں قدر ہے. خداوند آپ کی خدمت کو ویلیو کرتا ہے, انوائٹ کرتا ہے, کم لاؤ کچھ. اور اگر خداوند اکنالج کرے تو اس سے بڑی بات اور کیا ہے. اور جب میں اور آپ خداوند کے حضور جائیں تو کہ شاباش, ویل ڈن. اور یہی میرا اور آپ کی جو ہے وہ فوکس بھی ہونا چاہیے کہ خداوند میری اور آپ کی خدمت کو ویلیو کرے. اور وہ کرتا ہے, اکنالج کرتا ہے, وہ انوائٹ کرتا ہے کہ ہم آئیں, اپنا حصہ جو ہے وہ خداوند کے, کیونکہ اس کا مشن بہت بڑا ہے, بگ مشن. یہ خداوند کا بہت بڑا مشن ہے جس میں اور آپ شریک ہیں, اور ہم اپنا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں, ہمارا کنٹریبیوشن. اور یہ یاد رکھیں کہ وہ ویلیو کرتا ہے, وہ ویلکم کرتا ہے, وہ اس کو آنر کرتا ہے, عزت دیتا. تو اس سے بڑا ریوارڈ اور کیا ہے میرے اور آپ کے لیے. لوگ ہماری خدمت کو نہ بھی پہچانے, نہ بھی جانے, نہ بھی سراہیں, لیکن مجھے اور آپ کو اس سارے جو ہے وہ شہر سے نکل آنا چاہیے کہ خداوند تو ویلیو کرتا ہے, وہ دیکھ رہا ہے, اور وہ انوائٹ کرتا ہے آج کہ ہم اپنا اپنا حصہ اس کی خدمت میں ڈالیں. ہر کوئی جو اس کا فالوور ہے اس کے پیچھے چلنے والا ہے. Who is the source? Our ministry and our ministry's contribution جو ہے وہ بہت ویلیویبل ہے خداوند کی نظر میں. اور تیسرا اور آخری نقطہ جس کے ساتھ میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ what is the focus of our ministry. اگر 20ویں آیت سے 22ویں آیت کو پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر خداوند نے, لگتا ہے یہ خداوند کی واک ہے بیچ پر, گلیل کی جھیل کے ساحل پر خداوند اور پترس چل رہے ہیں, اور خداوند نے اس سے پہلے پوچھا کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے, کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے, 2 دفعہ, پھر تیسری دفعہ پھر وہ کہنے لگا ہاں خداوند تو جانتا ہی ہے, you know میں تجھ سے محبت رکھتا. اور ایک دم سے جب اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے تو خداوند نے ایک دم سے اس کی موت کا ذکر کیا. بھائی تو کیا تیرے ساتھ, اس کا فیوچر کیا ہے. خداوند نے پریڈکٹ کر دیا اس کے مستقبل کو, اس کی موت کو, کہ اس طرح سے تو میرا جلال جو ہے وہ ظاہر کرے گا. اور 18ویں آیت بڑی واضح ہے کہ خداوند نے پھر یوحنا اس کو بیان کرتا ہے کہ ان باتوں سے خداوند نے اشارہ کر دیا کہ وہ کس طرح کی موت سے خدا کا جلال ظاہر کرے گا. 19ویں آیت میں وہ لگتا ہے کہ یا ہو سکتا ہے کہ اس کے ذہن میں ڈیفرنٹ قسم کے خیالات آ رہے ہیں کہ خداوند تو نے میری موت کے بارے میں پریڈکٹ کیا ہے, بتایا ہے کہ ہاں اس طرح سے میں تیرا جلال ظاہر کروں گا. اور پھر 20ویں آیت ہے کہ اس نے ایک دم سے پیچھے مڑ کر دیکھا. اگر آپ 20ویں آیت کو اور 19ویں آیت کو پڑھیں تو جو وہاں پر سین ہے وہ یہ ہے کہ پترس نے مڑ کر اس شاگرد کو پیچھے آتے دیکھا جس سے خداوند محبت کر رکھتا تھا. ایک دم سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس نے اس کو دیکھا کہ یہ پیچھے آ رہا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, اس نے کیا کہا, اس نے کہا اے خداوند اس کا کیا حال ہوگا. انگریزی کا ٹرانسلیشن میں پڑھیں تو وہاں پر کیا کہ what about this man, میرے بارے میں تو نے یہ بتایا ہے, اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے, اس کا کیا فیوچر ہے, یہ کس طرح کی موت چاہے وہ سوچتا ہو کہ مرے. وہ کتنا کیوریس ہے. تو لگتا ہے کہ اس کی توجہ جو ہے, اس کا فوکس اپنے آپ سے, پہلے تو وہ خداوند اس کے بارے میں بات کر رہا ہے, ایک دم سے اس کی توجہ ہٹ کر یوحنا رسول پر پیچھے گئی اور اس کا فوکس چینج ہو گیا ہے. تو خداوند نے کیا کہا اس کو,
میں سمجھتا ہوں خداوند نے اس کا جیسے اس نے ایسے دیکھا ہے تو لگتا ہے خداوند نے اس کا سر پکڑ کر اس کو کہا کہ اپنا فوکس ٹھیک رکھ. ڈونٹ لک ایٹ دیٹ مین. اور 22ویں آیت بڑا واضح کرتی ہے. جب اس نے آیا تو اس نے کہا کیا ہے خداوند اس کا کیا حال ہوگا؟ تو خداوند نے اس کو کہا کہ اگر میں چاہوں کہ یہ میرے آنے تک ٹھہرا رہے، لیکن اس کو کیا کہا؟ تو تجھ کو کیا؟ تو بڑا واضح ہے، تو میرے پیچھے ہو لے. خداوند نے اس کا سر پکڑ کر ایک طرح سے اس کا فوکس چینج کر دیا. اس کو کہا یو سمپلی فالو می. تو صرف مجھے فالو کر. ڈونٹ چینج یور فوکس. خداوند نے اس کی ڈائریکشن چینج کر دی. اس کو کہا جسٹ فالو می. بہت دفعہ ہم بھی اپنی خدمت میں دوسروں کو دیکھ کر دوسروں کو کبھی جیلس بھی ہوتے ہیں، کبھی ہم جو پروفیشنل جیلسی ہے اور طرح کے حالات ہیں تو ہمارا فوکس بالکل بدل جاتا ہے. ابلیس یہ کام کرتا ہے ہماری زندگی میں. لیکن آج کیا ہے کہ آپ اپنی خدمت پر توجہ دیں. جو خداوند نے آپ کو گفٹ دیے ہیں، جو خداوند نے آپ کو نعمتیں دی ہیں، جو خداوند نے آپ کو توڑا دیا ہے، اس پر فوکس کرتے ہوئے اس کو استعمال کریں خداوند کی خدمت میں. کتنا بڑا چیلنج ہے میرے اور آپ کے لیے. اور شاید بہت دفعہ ہم اپنی ڈائریکشن چینج کر دیتے ہیں، اپنا فوکس چینج کر دیتے ہیں. لیکن آج مجھے اور آپ کو خداوند کو کہنے کی ضرورت ہے، خداوند جس طرح پترس کا تو نے ری ڈائریکٹ کر دیا، اس کا چینج کیا. نو پترس، ڈونٹ لک ایٹ دیٹ، جسٹ سمپلی فالو می. صرف میرے پیچھے ہو لے، مجھے فالو کر. اور پترس اس بات کو جو ہے وہ جان گیا. اور ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ اس کے ساتھ اس کی موت جو ہے وہ بڑی بھیانک ہوئی، لیکن ہی جسٹ فالوڈ جیسس. وہاں پر یہ بھی سوچا خداوند میرے لیے تو نے اس طرح کی موت کا انتخاب کیا ہے، تو اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ خداوند نے کہا نو، یو جسٹ فالو می. اور یہی چیلنج آج اس گریجویٹنگ کلاس کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی، اور جتنے بھی ہم یہاں پر موجود ہیں، کہ خداوند میرا اور آپ کا فوکس جو ہے وہ ٹھیک رکھے. اور اس کا فوکس خدا کرے کہ میرا اور آپ کا فوکس صرف اور صرف میرا اور آپ کا نجات دہندہ اور خداوند یسوع مسیح ہو. اور آج وہ مجھے اور آپ کو دعوت دیتا ہے، کم فالو می، میرے پیچھے ہو لے.